बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आज एक और रोज़ा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा है और ये ट्रांसमिशन है हमारी रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें हम आपसे इस वक्त से लेके और इफ्तार तक इकट्ठे रहेंगे। फिर उसके बाद हमारी ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन का भी आगाज़ होगा, जो कि 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक या मैं भी रात गए तक जारी रहेगा। ये जो ट्रांसमिशन है, जो हम ट्रांसमिशन डेली कर रहे हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो आप हमें मैसेजेस में भेजते हैं, सवालात की सूरत में हमसे पूछते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में भी शामिल होते हैं। जैसे हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे रमज़ान मुबारक में इबादत क्या करनी है, ज़कात के हवाले से और लोगों की मदद के हवाले से हम अपने लिए इस रमज़ान में क्या बेहतर खेती इकट्ठी कर सकते हैं आखिरत की, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रांसमिशन में जानने की कोशिश करते हैं और जो आपकी उलझनें हैं उनको हल करने की भी कोशिश करते हैं। पैगाम टेलीविज़न का यही मकसद है कि दीन की सही रहनुमाई अपने देखने सुनने वालों तक पहुंचाई जा सके। ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वुसअत देने के लिए आप अपनी ज़कात, सदकात, अतियात, टोकन ऑफ लव, डोनेशन, ताउन, ये सब कुछ पैगाम टेलीविज़न को भेज सकते हैं। और आपको पता है कि आपने भेजना किस तरह से है। हमारे अकाउंट नंबर इस वक्त जो स्लाइड नीचे चलेगी पैगाम टीवी पे, इस नशियात के साथ उस अकाउंट में डायरेक्ट भेज सकते हैं। आपको हमारा यूनियन नंबर याद हो चुका है अब तक, 0421117000, यानी 0421111700 और 000। इस पर डायल कीजिए जैसे आप अपने सवालात के जवाबात के लिए हमसे बात करते हैं। इसी तरह पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में आप कॉल करके भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप रोज़ हमारी नशियात में देख रहे हैं, ताउन करने वाले लाइव कॉल करते हैं और पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो जाते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है कि 0321565200, यानी 0321565200। इस पे आप हमसे लिख के भी रब्ता कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज की सूरत में भी रब्ता कर सकते हैं। सो ये तीनों सूरतें हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पैगाम टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में जो ट्रांसमिशन है, जैसे ये इफ्तार ट्रांसमिशन है बरकात रमज़ान, इसको वॉच करने के लिए, इस ट्रांसमिशन को देखने के लिए आप केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से रब्ता कीजिए। अगर आपके घर में पैगाम टीवी की नशियात नहीं आ रही, अगर आ रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बसूरत दीगर आप अपने केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से रब्ता कीजिए और ट्यून करवा लीजिए। इसके साथ साथ मोबाइल या एंड्रॉयड टीवी पर देखने के लिए आप पैगाम टीवी लाइव लिखिए और हमारी लाइव नशियात देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आप ब्राउज़र में जाके live.पैगाम.tv लिखिए, सर्च कीजिए और हमारे तमाम पैगाम टीवी के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। जो क्लिप्स आते हैं, जो सवालात जवाबात के हवाले से हम अपलोड करते हैं, उसमें आपको शरई रहनुमाई मिल सकती है। हमारी नशियात बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप, सूफ़ी कुकिंग ऑयल, दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सुपर एशिया, ज़िया फूड फैमिली प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के इश्तराक से हमारी ये बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा आज की किताब के हवाले से भी आपको बताएंगे और आज हमारा जो मौजू है वो हम डिस्कस करेंगे, दावत दीन के लिए जदीद ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल। अहम बात है क्योंकि जहाँ पे सोशल मीडिया की वॉर है, जहाँ पे यलगार है बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो हमारी आने वाली नस्लों को, जो हमारे इस्लामिक कल्चर के मुनाफी है, जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए मुनाफी है, जो उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत तकलीफ़ दे और बहुत ख़तरनाक हो सकता है, हमारी फैमिलीज़ के लिए जो ठीक नहीं है, हम उससे बच कैसे सकते हैं। और पैगाम टेलीविज़न, पैगाम टीवी और हमारी ये नशरियात अपना किरदार किस तरह से आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, देखने सुनने वाले इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मुदस्सिर ज़फ़र मदनी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब की खूबसूरत बात यह है कि अभी जब मैं वार्डरोब में था, रेडी हो रहे थे हम आने के लिए, तो बाहर लॉबी में तलावत कुरान करीम कर रहे थे और वो मेरे कानों में इस तरह सुकून उतर रहा था सुनने के बाद, जैसे रूह को एक ठंडक और ताज़गी मिलती है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकुम। इसके साथ एक और प्यारी शख्सियत का तारुफ़ करवाता चलूँ, मुफ्ती मोहम्मद नौमान फ़ारूकी साहब।
ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل ہیں، سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. آج ہم نے ان کو مدعو کر رکھا ہے. ویسے آپ ان کو سحری میں بھی دیکھتے ہیں، افطار ٹرانسمیشن میں بھی دیکھتے ہیں. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. انرجی ہائی ہے جی الحمدللہ. سحری میں بھی، افطار میں بھی ہم اکٹھے ہیں، محفلیں جم رہی ہیں، دین کا کام کرنے کے زیادہ مواقع مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر پھیلانے والا بنائے، آمین، اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے سب. آمین یا رب العالمین. لے جی، اس کے ساتھ ہی ریلیونٹ کوسچن اگر ہوگا آپ لائیو کال کر کے ریلیونٹ کوسچن کے مطابق جو ہمارا ابھی کا ٹاپک ہے آج کا، اس کے مطابق بات کر سکتے ہیں، یا تعاون کے لیے آپ کال کریں تو بات کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لائیو لنک پہ بھی آپ ریلیونٹ جو بات ہے ہماری اس کے مطابق بات کر سکتے ہیں. قاری مدثر ظفر مدنی صاحب، گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا. آج کی کتاب جی ماشاء اللہ خوبصورت ترین کتاب اور کتابوں کی سردار کتاب. اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جی یہ ہے، آپ اگر دیکھ رہے ہیں خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے، گولڈ، مرون، گرین، خوبصورت. یہ دیکھیے، یہ ہے جی 16 لائن والا قرآن کریم حمائل سائز، اور حفاظ کرام کے لیے یہ خاص ایڈیشن ہے. حفاظ کرام عموماً 16 سطری قرآن کریم سے حفظ کرتے ہیں، دہرائی کے لیے بھی اسے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور دارالسلام نے مختلف سائزز میں عمدہ رنگوں اور سادہ قرآن کریم شائع کیے ہیں. قرآن کریم پارا سیٹ، تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کریم بھی مضبوط جلد بندی اور بہترین کتابت اور شاندار طباعت سے آراستہ ہے. اور اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ دستیاب ہے، اور اگر آپ آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو darussalam.pk پہ جائیے اور آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو ہم نے بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور وہی ماشاءاللہ کتاب کے تعارف کے حوالے سے بھی بڑے چنیدہ الفاظ کے ساتھ یہاں پہ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، ایک تو آپ کا خاصہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے دعوت دین کے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال، جس میں ہمارا یہ سیٹلائٹ چینل ہے، اسی طرح ہمارے جو یوٹیوب کے چینل ہیں، سوشل میڈیا کے چینل ہیں، پیجز ہیں، ہم تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دعوت دین کے حوالے سے ہم پہ مزید ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ایک لفظ بولتے ہیں تو ہم اس کو تول کے، چیک کر کے، ریکنسلیشن کر کے بولیں۔ جیسے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جب میں کچھ بول رہا ہوتا ہوں ریکنسائل کرتے ہیں، ہاشم جسمانی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا پورا پینل ہے تو اس کو چیک کر کے ہم پھر نشر کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے میڈیا کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ جو آج کا دور ہے اس میں ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، ہمیں ایک قدم آگے رہ کے کام کرنا ہے۔ وضاحت فرمائیے گا پلیز۔ جی ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم جب اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے میڈیا کو سمجھا جی، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیے جی، اور اس محاذ کو ان کے لیے خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف اس محاذ پہ سرگرم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کروائی۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر جی، صدا لگائی جا کے یا صباحا، یہ صدا لگائی جاتی تھی، اس وقت کا ایک رواج تھا۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کوئی ایسا اقدام کیا ہے۔ اس دور کا رواج یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو کوئی ضرورت ہوتی، کوئی اہم اعلان ہوتا تو بلند جگہ پہ جا کے یہ آواز لگاتا تھا، یا صباحا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے تو اس آواز پہ جانا ہے۔ اگر کوئی نہیں جا سکتا تھا تو وہ اپنا کوئی نمائندہ، اپنا کوئی فرد وہ وہاں پہ بھیجتا تھا اس آواز پہ۔ جی، یہ یعنی اس دور کا ایک ایسے سمجھے میڈیا کا ایک سٹائل تھا۔ جیسے اس آج وقت ہم اس چینل وقت کا پہ میڈیا ورک یہ تھا۔ ہاں، ورک یہ تھا۔ پلیز آج ہم چینل کی بات جی آپ کریں جی گے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو تورات میں بھی ہے اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ آپ یعنی حدیث مبارکہ میں کہ سخاب نہیں ہے۔ سخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے بولنے والے۔ جی، لیکن آپ نے یہ اقدام کیا کیونکہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا اور تبھی لوگ جمع ہوئے تھے، اور پھر آپ نے دعوت پیش کی اور یہ بتایا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم یقین کرو گے۔ یہ اس میڈیا کے اندر صداقت کی بات تھی کہ آپ جو بھی بات کریں آپ ایسے یقین کے ساتھ کریں۔ اور میں الحمدللہ پوری وثوق سے کہتا ہوں کہ پیغام ٹی وی پہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، ہمیں جو میسج موصول ہوتے ہیں، جو باتیں لوگ ہمارے بارے میں اظہار کرتے ہیں جن جذبات کا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ مصدقہ ہوگی۔ الحمدللہ لائیو لنک پہ ہمیں یہ کمنٹس آتے ہیں، ہمارے اپنے ان باکس میں آتے ہیں۔ آج بھی مجھے پاکستان کے باہر سے کچھ میسیجز آئے اور میرا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ صحیح بات ہے، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ تھکاوٹ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ایسے کرتے ہیں پھر ان کے پیار اور جذبات اور محبت یہ جب ہمارے سامنے آتی ہے، اور دین کی محبت ہے نا، وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں، ایک دین کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو جانتے کیسے ہیں؟ نعمان فاروقی صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ ہم دین کی وجہ سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ ہم میں جو اتنی محبت ہے، اپنائیت ہے، یہ دین کی وجہ سے ہے۔ جو دین کی طرف چلے گا تو پھر دین اس کو اپنی طرف اپنا بھی لے گا، اپنا رنگ بھی دے گا، ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہوگا۔ تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں نا جی، اس پہ مزید کوشش جاری رہے گی، لیکن ایک وقفہ ہے جس پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا قاری مدثر ظفر مدنی صاحب کا۔ قاری صاحب ایسی خوبصورت پڑھتے رہیے، عزتیں برکتیں سمیٹتے رہیے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جبکہ ان کے ساتھ جو موجود ہیں مفتی مولانا محمد نعمان فاروقی صاحب، ان کو ہم روکے رکھیں گے۔ بریک کے بعد ایک اور شخصیت ہمیں جوائن کریں گی، ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ एक और शख्सियत ज्वाइन कर चुकी है नशियात में, तारुफ करवाता चलूँ। हाफिज़ राशिद महमूद साहब कारोबारी शख्सियत हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन जी। ठीक, तो इन सारे दिनों में जो रमज़ान मुबारक के दिन हैं, ख़ास तौर पे आप अपने कारोबार को और रमज़ान मुबारक की जो इबादत है उनको कैसे मैनेज करते हैं? शेड्यूल पहले से ही हम इसकी 1 महीना पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह। तो अपने मामलात को हम समेटते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो फैक्ट्रीज़ के मामलात हैं वो हम रात को देखें ज़्यादातर इशा की नमाज़ तरावी के बाद, और बाकी मामलात जो हैं वो दिन को थोड़ा सा टाइम ही देते हैं। बाकी कुछ हमारे कोई सोशल वर्किंग है उसमें हम टाइम देते हैं, तो इस तरह ये मामलात सारे ये चलते रहते हैं साथ साथ। अच्छा, जो हमारा अभी मौजू है जिस पे हम नुमान फारूकी साहब और मैं गुफ्तगू कर रहे थे आपके आने से पहले, ये फरमाएगा, एक तो कारोबारी शख्सियत मौसूफियत रहती है अपनी, दूसरा आप इसके कारोबारी शख्सियत होने के नाते जो मीडिया के जो ज़राए हैं जो दावत दीन के हवाले से काम करें, जैसे पैगाम टेलीविज़न काम कर रहा है, तो इसकी तबलीग के लिए आप इसको कितना मौसर समझते हैं कि मीडिया का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी हो गया है? बहसीयत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंसानियत की बख्शिश का सबब बने और हमें जदीद ज़राए अबलाग को इंसानियत की बख्शिश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारे ज़रिए अगर एक शख्स भी हदायत पा जाता है तो वो सुर्ख ऊँट से ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह में हम तो ये चीज़ समझते हैं कि हम इसमें लेट आए हैं, बहुत ज़्यादा तख़ीर से हमने ये काम शुरू किया। हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं छोटा सा था, पीस टीवी कुवैत से एक फैमिली आई, वो पीस टीवी देखते थे, उनको नहीं पता था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कौन है कौन नहीं, लेकिन वो बैठ के बड़े इन्हमाक के साथ उनके मसाइल सुनते थे। तो ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ ग़ालिबन। तो उस वक़्त मेरे दिल में ये चीज़ है, काश हमारे पास भी पाकिस्तान में ऐसे चैनल्स हों। उस वक़्त पाकिस्तान में ये चैनल्स नहीं थे, इस्लामी मजहबी चैनल, तो इसकी ज़रूरत तो है। और बर सग़ीर में ख़ुसूसन पाकिस्तान में एक हमारा ख़ास मजहबी तबका जो वैसे ही कैमरा को, टेलीविज़न को और वीडियोस को हराम समझता था, तो बल्कि उनका ये मौक़िफ़ बड़ी देर तक रहा। फिर कह लें नज़रिया ज़रूरत के तहत या दौड़ में शामिल होने के लिए वही मजहबी तबका बाद में इसमें शामिल हुआ। और कुछ उलमा का मौक़िफ़ ये था कि ये तो आलात हैं सिर्फ़, इसको चाहे आप अच्छी तरफ यूज़ कर लें, पॉजिटिव यूज़ कर लें या नेगेटिव यूज़ कर लें। तागूत के लश्कर इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं, वो बुराई, फहाशी, उरियानी के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं इंसानियत की बख्शिश के लिए। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। आप देखें कि हुकूमती सतह पर रियासती मशीनरी से लेकर मेरा ख़्याल है आम आदमी तक हर बंदा मुंसलिक है इस वक्त ज़राए अबलाग के साथ, ये टेलीविज़न के साथ और सोशल मीडिया के साथ। तो क्यों ना हम इस फील्ड को छोड़कर, इससे अलहदा होकर या इससे हम इनहराफ करके हम नौजवान नस्ल को उनके इससे कह लें कि बेरा रवि का शिकार कर रहे हैं उनको, कि हम उनको स्पेस दे रहे हैं, वो काम कर ही नहीं पा रहे, उनको मिल ही कुछ नहीं रहा। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है मजहबी हलकों में। ठीक है। अच्छा नुमान फारूकी साहब, जैसा ये अभी गुफ्तगू हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मीडिया का इस्तेमाल किया करते थे, जैसा तबलीग के हवाले से भी हम आगाज़ में जिक्र कर रहे थे। जी। अच्छा, उस दौर में जो ज़राए थे ना, एलाम, इसे अरबी में एलाम कहते हैं ज़राए इबलाग को, तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर हिस्सा लिया। एक तो मैं मिसाल दे रहा था कि आप कोहे सफ़ा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवा अफरोज़ हुए और आपने ऐलान किया या सबाहा की सदा लगाई, तो तब हर एक आया जिसको ये नहीं पता था। अच्छा, वो हदीस बुखारी शरीफ की है, उसमें ये वजाहत है कि उनको ये नहीं पता था कि सदा लगाने वाला कौन है। अगर उन्हें पहले से पता होता ना, जैसे अबू लहब वगैरह या दीगर, तो वो तो आते ही ना उस आवाज़ पे। उनको पता नहीं था सदा लगाने वाला कौन है, लेकिन उनको उस दौर का मीडिया या मीडिया की जो एक निज़ामत थी वो उन्हें खींच के ले आई कि जी हमने तो जाना है।
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو پھر جو کچھ حال ہوئے تو وہ جانتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میڈیا کا استعمال کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدا میں یہ دعوت اس قدر مؤثر تھی کہ دور دور تک پہنچ چکی تھی. بالکل ابتدا میں یہ سیدنا عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں. یہ بالکل آغاز میں یعنی 4-5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے. ان کے بعد یہ آتے ہیں مدینہ کے قریب سے ان کی رہائش تھی. تو وہاں تک یہ بات پہنچ چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اب یہ کیا تھا؟ وہ دعوت میں اثر انگیزی تھی، وہ دعوت تھی اور کھلے عام دعوت تھی. اس میں کوئی ایسی جو ہے نا پیچیدگی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، ابہام نہیں تھا، بالکل واضح تھی. تو وہ دعوت آپ کی چلتی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں جب قافلے آتے تھے حج کے ہوں یا دیگر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں میں چلے جایا کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے. یہ اس دور کا میڈیا تھا. یعنی اس دور میں میڈیا کی جو صورت تھی نا وہ یہ تھی کہ لوگ قافلوں کے ساتھ ملتے، ادھر اپنا بیان کرتے، آپ اظہار کرتے، گفتگو ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس میڈیا کا استعمال کیا، حتیٰ کہ عکاظ یہ طائف کے قریب بازار ہے، یہاں تشریف لے جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے لوگوں کو. اب یہ کیا تھا؟ یہ اس دور کا میڈیا تھا. آپ نے اس کو بھرپور استعمال کیا. اور اسی طرح مجنہ، ذوالمجاز، ان بازاروں میں آپ جاتے جو سالانہ لگتے تھے یا جس بھی موسم میں سیزن میں لگتے تھے، ان میں آپ جایا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. اس طرح جو قافلے آتے تھے آپ ان کے ساتھ ملتے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے. اور چونکہ عرب میں یہ رواج تھا اس بات کا کہ لوگ اپنے نسب کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کو جانتے تھے، بات یہاں سے شروع کرتے اور پھر اپنی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، دین کی دعوت. تو یہ وہ ذرائع ابلاغ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں استعمال کیے. اور اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، تو اس میں بھی ہم نے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے تو کر ہی رہے ہیں. وہ بہرہ روی کا شکار، وہ نوجوان نسل کو شکوک و شبہات کا ہمیں یہ شکار جگہ کر خالی نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں یہ جگہ پر کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہے، اور بڑے اچھے انداز سے، مؤثر انداز سے. اور اس کے لیے ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنی ہے. یقین کیجئے جیسے حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دیر سے آئے اس میں، ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. دیکھیں احساس ہو جاتا ہے نا، جب آپ کو احساس ہو جائے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کرنے والا کام تھا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جب آپ کو احساس دے دے وہ، ورنہ بندہ چل رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے معاملات میں، جب ادھر آئے تو پھر پتہ چلتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائے گا جو دینی تعلیم اور کاروباری اخلاقیات، یہ دو چیزیں ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرنا کس حد تک ممکن ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے کہ 101% ممکن ہے جی اگر ہم کوشش کریں تو. اب یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اوپر ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس کو اپنی جاگیر بنائے ہوئے ہیں. خاص طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ذرائع ابلاغ، یہ انٹرنیٹ میڈیا، ٹی وی چینل، یہ ہماری ہی جاگیر ہے. اور جو مذہبی طبقے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. میری بات پھر اسی طرف ہی آ جاتی ہے کہ ہم لیٹ ہوئے، تاخیر ہوئی بہت زیادہ. تو ہمیں خیر و شر کے جو لشکر ہیں اس سے اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو خیر کا کام کرنے والے ہیں وہ خیر کا ذرائع ابلاغ آلات ہیں جدید، تو خیر کے لوگ جو ہیں وہ خیر کا کام کر رہے ہیں اور جو شر پھیلا رہے ہیں اس کی کثرت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم تو 1% بھی نہیں بنتے اس میں. جی ٹھیک ہے، کوشش تو اس میں جاری رکھنی چاہیے اور اپنا کنٹریبیوشن لازمی اس میں کرنا چاہیے اور مارجن ہے اس میں کرنے کے لیے بہت ساری جگہ ہے جہاں ہم کام کر سکتے ہیں. اچھا نعمان فاروقی صاحب، موجودہ دور میں انسانی ذہن سازی میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ جیسے ہم بچے کو دیکھتے ہیں، اس نے ایک آئی پیڈ، ٹیبلٹ، کوئی بھی موبائل، کوئی بھی چیز پکڑی ہوئی اور وہ اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے کسی کارٹون کی صورت میں، کسی گانے کی صورت میں، کسی ویڈیو کی صورت میں، کسی کلپ کی صورت میں. بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ صرف بچے، بڑوں کی بھی ذہن سازی ہو رہی ہے اس میں. تو بتائیے اس بارے میں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ اس چیز کو جو غیر مسلم اقوام ہیں، خاص کر جو مشنری لوگ ہیں، انہوں نے بہت دیر پہلے سے اس کو فیل کیا اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا جو وہ ڈالنا چاہتے تھے. آپ اگر دیکھیے کہ ہمسایہ ملک کے کارٹون آتے ہیں تو ان کارٹون میں کارٹون نہیں دکھائے جاتے، ساتھ اور بھی بہت کچھ دکھا دیا جاتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے. یہاں پہ ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں، کوئی فوتگی ہوئی تو جو رسوم و رواج
حنوط میں ہندوؤں میں ہوتے ہیں نا، تو بچہ پوچھنے لگا اپنے بڑوں سے، یہ ملک کا ہمارے پاکستان کا، کہ وہ کہتے ہیں جی اس کی وہ رسم کب ہوگی، تو وہ حیران، تو انہوں نے سیکھی کہاں سے؟ ان کارٹونوں کے ذریعے سے، کارٹون سے جی، تو جو وہ سکھا رہے ہیں تو اس طرح وہ آگے پہنچتا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو بے حیائی اور دیگر چیزیں کارٹونوں کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں بچوں کے ذہن میں، اب وہی بچے جو ہیں ذہن میں وہی لے کے بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو دیکھ کے ان کا سد باب بھی کیا. اور کعب بن اشرف جو اس وقت کا میڈیا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کی جو ہے وہ اہانت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنا، اور مسلمان خواتین کی تشبیب اسے کہتے ہیں. تشبیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا نشیب و فراز اور ان کے حسن اور ان کے جمال کی رعنائیاں وہ عام کرنا، پھیلانا، تو یہ وہ کرتا تھا کام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہاں تک فرما دیا کہ من لکعب بن الاشرف، کہ کعب بن اشرف کا قصہ کون تمام کرے گا. پھر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان کے رفقا نے اس مہم کو سر کیا اور کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگایا. یعنی جو ہمارے خلاف کہہ رہا ہے اس کو بھی بند کرنا ہے، اور جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس کا بھی اظہار کرنا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، جس سے بہت فوائد حاصل ہوئے، یعنی تبلیغ کے، دعوت کے اور اس دور کے میڈیا کے. اچھا، پھر قرآن مجید جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ بڑی شاندار ہے. قرآن مجید کی اپنی جامعیت، اپنی وہ اس کا ایک انداز ہے، شاہانہ انداز ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جی، کہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. اس بات کو سمجھ جائے نا آج اگر امت کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو مسلمانوں نے کس لیے خرچ کرنا ہے؟ کہ اللہ کے راستے پہ لوگوں کو لائیں. تو اس کا جب یہ مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے کہ اپنے ذرائع کو، اپنے میڈیا کو، اپنے انفاق کو، اب دیکھیے کہ ہم اگر کہتے ہیں نا لوگوں سے کہ یار یہ میڈیا بھی ایک خرچ کرنے کی جگہ ہے، اس میں آپ اپنی صلاحیتیں صرف کریں، توانائیاں صرف کریں، تو وہ اس طرف نہیں آتے. کہتے ہیں جی ہم وہ اپنے جو محلے کے غریب ہیں ان کو ہم نہیں، ان کے انکاری نہیں، ان کو بھی دیں، لیکن اس کو بھی ایک وقت کی ضرورت سمجھیں کہ ہم نے بھی اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے کو سربلند کرنے کے لیے لگانا ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں جی آج کی نشریات کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوید صاحب ساہیوال سے کال کریں، میرے ہم نام. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے نوید صاحب. جی سر بہت شکریہ. میں محترم جناب حافظ راشد صاحب کو اور آپ کے جو آج کے مہمان ہیں نعمان فروخی صاحب، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. جی نوید صاحب فرمائیے. جی حافظ صاحب، جس طرح آپ کے پاس حافظ راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ ساہیوال میں، لاہور میں کافی فلاحی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. ہر سال رمضان ٹرانسمیشن رمضان کے سلسلے میں ماشاءاللہ لوگوں کو سحر و افطاری کا سلسلہ ان کا چل رہا ہے. انہوں نے ہمیں کہا تھا پیغام ٹی وی کے لیے ڈونیشن کا، تو انشاءاللہ ہم حافظ صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. حافظ صاحب ہم آپ کو ملنے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے پاس آ رہے ہیں. جی بہت حافظ صاحب آپ بات کر لیجئے، وہ آپ سے شاید بات کرنا چاہ وہ رہے بھی ہیں. ہم انشاءاللہ دیں گے آپ کو. جی بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے. جی بہت شکریہ. آمین. آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی یہ نشر و اشاعت، یہ دین کی تبلیغ، یہ ایک پلر ہے اسلام کا، اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے. جی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. یقین ہے جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جی اللہ ہم سب کو توفیق سے نیک کام کرنے کی. نوید صاحب بہت شکریہ ساہیوال سے کال کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. لیں جی آپ کے ریفرنس سے کالز بھی شروع ہو گئے. آپ کے جاننے والے، پیار کرنے والے جو پیغام ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، وہ ڈائریکٹ آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہ رہے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تو ہماری تو خواہش شروع سے ہی یہی رہی ہے. میں نے آپ کو 20 سال پہلے کا واقعہ سنایا کہ دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں میں آگے بڑھ کر، اور یہ گلدستے ہیں، اگر کوئی مدارس میں بیٹھا ہے ادھر پڑھا رہا ہے تو اس گلدستے کی خوشبو اپنی ہے. اگر کوئی بازار میں کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو اس گلدستے کی خوشبو اپنی ہے. اگر کوئی میڈیا پہ بیٹھ کر
اسلام کا پرچار کر رہا ہے تو اس کی خوشبو اپنی ہے، اپنی ہے. تو اس کا پرچار ہونا چاہیے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی، مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ راشد محمود صاحب، مولانا نعمان فاروقی صاحب. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. مولانا نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ راشد محمود صاحب موجود ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں دعوت دین کے جدید ذرائع ابلاغ کے استعمال کے حوالے سے. اور ایک اور شخصیت ہمیں اس وقت آن لائن جوائن کر چکی ہیں، تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل الوی صاحب، سماجی شخصیت ہیں، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر امید ہے خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے آپ. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، دوبارہ ایک دفعہ رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا سر بتائیے، آپ نے دعوت دین کے لیے جدید ذرائع کو کس حد تک مؤثر پایا ہے؟ کیونکہ ہم گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ دعوت دین کے لیے میڈیا کا کردار کیا ہے، کتنا مؤثر ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ والا روم ہمیں خالی نہیں چھوڑنا، یہ اسپیس خالی نہیں چھوڑنی، اس پہ بھی کام کرنا ہے. جی بالکل. پہلے دیکھیں نا کہ روایتی انداز الحمدللہ چلا آ رہا تھا، ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. پہلے مساجد اور مدارس اور محدود ذرائع تھے. جی جتنے لوگ آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہیں ان تک آپ اپنی دعوت پہنچا سکتے تھے، یا لوگ ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے. لیکن اب ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا کو آپ اپنا پیغام سنا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے سوشل میڈیا یا دیگر جو واچنگ ٹائم ہے، جو ٹوٹل پوری دنیا کا جو دیکھتے ہیں لوگ، واچنگ ٹائم جس کو کہتے ہیں ٹرمز میں، تو 2% جو اسلامی ہے، باقی 98% انٹرٹینمنٹ پر مشتمل ہے. تو اس میں ظاہر ہے ہمارا کردار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک پلیٹ فارم ہے بہترین، جس میں ہم جو ہے اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. پہلے جو روایتی انداز ہے جس میں کتابیں تھیں، جس میں دروس تھے، جس میں خطبات جمعہ تھے، وہ تھے. لیکن اب ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. ظاہر یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، اور اس کو جدید ذرائع اور پیغام ٹی وی نے اس کو ماشاءاللہ ایک جلا بخشی ہے، اور ایک محبت کا، امن کا پیغام پوری دنیا کو اسلام کے صحیح اور مسترد اور معتبر اسکالرس کی موجودگی میں پوری دنیا کو پہنچایا ہے. خراج تحسین کے مستحق ہے پیغام ٹی وی. الحمدللہ. اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے دین کی دعوت کو عوام تک پہنچانے کے لیے انقلابی کردار ادا کیا ہے؟ ایسا ہوا ہے یا ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بس ابھی تو ظاہر ہے اس کی ابتدا ہے. ابھی اے آئی بھی آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کی بھی انٹری تازہ ہے. اس پہ ظاہر ابھی نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو بھی ہے، لیکن نیگیٹیوٹی فی الحال بہت زیادہ ہے، جس میں غیر مستند اسلامی اگر بات کریں تو غیر مستند بہت چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو ہمیں اس میں یہ چاہیے کہ جو معتبر اسکالرز ہیں اسلامی، ان کو پروموٹ کریں، اور اس کے علاوہ مستند معلومات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر کریں اور اس کو آگے پروموٹ کریں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے یہ بہترین آپ کا چینل کردار ادا کر رہا ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں. یہ ایک غنیمت ہے میں سمجھتا ہوں پیغام ٹی وی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جو صحیح اور مستند اور معتبر پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسے پروموٹ کریں. جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو دین کی طرف مائل ہوتے دیکھا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے آپ کے سامنے کہ کسی نے کوئی کلپ دیکھا، کسی نے سوشل میڈیا پہ کوئی پروگرام دیکھا اور دین کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ چل پڑا اس طرف؟ ایسی کوئی مثال ہے آپ کے سامنے؟ جی بہت مثالیں ہیں اس میں. ایک بندہ نا کوئی فلم دیکھنا چاہ رہا تھا، اس کا نام تھا حقیقت، شاید فلم کا نام تھا. تو وہ دیکھتے دیکھتے اس نے حقیقت جب ڈالا تو کسی عالم دین کا جو ہے نا وہ ویڈیو اس کو مل گئی. کہتا چلو یار میں یہ سن لیتا ہوں. وہ تو سنتا ہی رہتا ہوں، فلمیں دیکھتا رہتا ہوں. تو وہ اس نے سنی تو اس کی دنیا بدل گئی. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ ادھر سعودی عرب ہے، ادھر مکاتب دعوت جالیات جو ہیں، اسلامک پروپیگیشن سینٹرز ہیں، وہ ادھر بہت زیادہ تعداد میں ہیں. مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے اس میں. تو اس میں جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے ایک اپنا یہ جو ہے شعبہ قائم کیا IT کا، جس میں وہ پوری دنیا کو سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، اور ہر وقت وہ بیٹھے ہوتے ہیں
یعنی اس پہ آپ انٹرنیٹ پہ ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، ان کو تسلی کرواتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو ایک جالیات سینٹر تھا نا، میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کے، جی وہ کہتے ہیں تقریباً ہر ماہ 30 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اب یہ دیکھیے سوشل تو میڈیا یہ بہت اہم۔ کی، جی پلیز کمپلیٹ کریں آپ۔ تو اس کے بعد وہ پھر یہ نہیں کرتے کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھواتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو مقامی جو سینٹرز ہیں اسلامک، ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بکس بھیجتے ہیں ماشاءاللہ۔ دارالاسلام کی جو کتابیں ہیں ایک بہترین ذریعہ ہے غیر مسلموں تک، چونکہ ان کے پاس اسلامی کتابیں بھی ہیں جو غیر مسلموں، نیو مسلمز کے لیے بھی ہیں اور غیر مسلموں کے لیے علیحدہ ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ چونکہ ہم سے وہ لے کے ادھر ان کو پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میرا ان سے اچھا رابطہ رہتا تھا۔ اچھا دیکھیں، جیسے آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ حقیقت کچھ اور دیکھنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت کی طرف لگا دیا۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ وسائل ایسے بنا دیتے ہیں، اسباب ایسے بنا دیتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں کہ دین کی طرف مڑ جائے، اصل کی طرف آ جائے، اس کو وہ لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب جس طرح سوشل میڈیا کا ہم ذکر کریں تو یہ بھی فرمائے گا، کیا دعوت دین کا آن لائن اثر حقیقی زندگی میں بھی نظر آتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے حقیقت کا ذکر کیا، تو حقیقی زندگی تو یہی ہے، جس حقیقت کی طرف جو خوش وقت مڑ گئے، تو کیا حقیقی زندگی میں نظر آتے اس کے اثرات؟ بس ابھی تھوڑا سا یہ بھی ہے اس میں شو پاور جو ہے نا، شوئنگ زیادہ ہے، دکھلاوا بھی آ گیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ وہ جو ہے نا، جیسے کہتے تھے نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، اب نیکی کر اور سوشل میڈیا میں ڈال، تو یہ بھی تھوڑا سا اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا دکھلاوا ہے۔ بہرحال اس میں نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا وہ نیت کیا ہے۔ لوگوں کو قائل کرنے کی نیت ہے، لوگوں کو انکرج کرنے کی نیت ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے مزید نیکی کی طرف اپنا آگے بڑھیں، ہاں جی، تعاون بڑھائیں، یا پھر آپ کا ریاکاری یا دکھلاوا مقصود ہے۔ بہرحال نیت پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بالکل۔ تو جس کا ٹھیک ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال دکھلاوا تو بہت زیادہ ہے آج کل۔ ٹھیک ہے، جیسا پیغام ٹیلی ویژن محنت کر رہا ہے، دین کے حوالے سے جو میسیجز ہیں، جو پیغام ہیں، پیغام کے پلیٹ فارم سے جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی صحیح رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہم پوری ٹیم، ہماری مینجمنٹ، ہمارے لوگ، ہم لوگ سب شامل ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغام ٹیلی ویژن، پیغام ٹی وی یا پیغام نیٹ ورک جو ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں نشریات جا رہی ہیں، دیکھے سنے جا رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے سیٹلائٹ چینل ہے، ہمارا حصہ پڑتا رہے؟ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، پیغام ٹی وی جو ہے، ایک ہم بڑے عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا ہمارا چینل ہو جو اسلام کا مثبت اور بہترین اور مستند پیغام جو ہے پوری دنیا تک پہنچائے۔ تو ہم تو ہر وقت اس دعا میں بھی لگے رہتے تھے، اور ہمیشہ جب بھی ہمارے قائدین تشریف لاتے تھے ان سے یہی کہتے تھے کہ ایک ٹی وی ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کوشش اور محنتوں سے، اور خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہے پیغام ٹی وی کی مینجمنٹ ٹیم، جنہوں نے بڑی محنت سے اتنا خوبصورت اور شاندار ٹی وی جو ہے یہ بنایا، اور اب پوری دنیا میں اسلام کی مسند دعوت پھیلا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے لیے اتنی کوششیں، اب یہ دیکھیں نا، ہمارا جو ہے مقصد ہی یہ ہے کہ دعوت دین کو پوری دنیا تک پھیلانا۔ تو یہ پیغام ٹی وی کو پروموٹ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود نعمان فاروقی صاحب بھی ہیں، وہ بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ نعمان صاحب، آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بولیے، سن رہے ہیں وہ آپ کو۔ جی بہت پیاری گفتگو کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، خصوصاً جو سروے انہوں نے بتایا جی جی کہ یہ تناسب ہے تقریباً، تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے ان سے بھی کہ چلیں ان کی طرف سے کوئی اظہار ایسا ہو جائے پیغام ٹی وی کے لیے تعاون کا، تو بڑا اچھا رہے گا۔ جی اچھا، ابھی میں اصل میں نے آپ کو بتایا نا، میں کل گیا تھا الحمدللہ ادھر سعودی عرب میں، یہ بھی ہے عمرے کے لیے گیا تھا، حرمین شریفین، تو کل ہی آپ کا پیغام موصول ہوا۔ تو آج آ کے میں نے اپنے جو ساتھی تھے ادھر جدہ میں، تو ان کو کہا یار ہم نے پھر اس سلسلے میں نا ہفتے والے دن انشاءاللہ میٹنگ رکھی ہے، جو کمنگ سیٹرڈے ہے۔ چلیں، تو انشاءاللہ جو بھی ہوا وہ پھر جو ہے نا ہم آپ کو اس میں بتا دیں گے۔ جی ضرور، ہفتہ بھی چند دن رہ گئے، انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ خبر سنا دیتے ہیں، باقی وہ
जो है मीटिंग में तय करके उसमें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बारक अल्लाह जी, फीकुम, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। बहुत खुश रखे, बरकतों से नवाजे, आमीन, आपका ये ताउन आमीन। कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाह ताला ताउन कबूल फरमाए जी। और डेफिनेटली जब सैटरडे वाले दिन बात होगी, मीटिंग होगी, तो हम दोबारा भी एक दफ़ा गुफ्तगू करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला ये बल्कि मिसाल होगी कि पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वाले किस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये सिर्फ रकम नहीं है, ये रुपए नहीं है, ये वो खुलूस है, ये वो नीयत है, ये वो जज्बा है जिसके तहत दीन की तरवीज के लिए, दीन के काम के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जो आप देंगे इंशाल्लाह उसका अजर भी ज़रूर अल्लाह ताला देंगे आपको। फैसल अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं अभी। जी जी जी, अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाएगा क्या नौजवान नस्ल जदीद ज़राए से दीनी बातें सुनने में कुछ दिलचस्पी रखती है? जिस तरह आजकल सोशल मीडिया की यलगार है, मीडिया के और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम हो रहा है और वहाँ पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा नज़र आती है, ग्लैमरस भी ज़्यादा नज़र आता है और उस तरफ माइल भी होती है नौजवान नस्ल, तो दीन की बात सुनती है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल। नौजवान नस्ल अगर एक अच्छे तरीके से, असल में हमने देखे ना, जैसे बच्चों को हम रोकते हैं ये कार्टून ना देखें, ये ना करें, फलां चीज़ ना करें, तो उनको मुतबादल भी हमें फिर उसका देना पड़ता है, देना चाहिए, ठीक है, जहाँ अट्रैक्शन हो ज़रा। जी, तो इसमें अगर अच्छा कंटेंट हो और बेहतरीन जो है उसकी जो जदीद ज़राए हैं जैसे उसका इस्तेमाल हो, अच्छी वीडियोस हों, तो उससे होता है अट्रैक्शन, यकीनन होती है। लेकिन बदकिस्मती से बाहर है वो बच्चे होते हैं जी, तो ये जरिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा जो है ना नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ। तो लेकिन पैगाम टीवी का जो मैं देख रहा था, ये देखे ना, ये अब आपने जो माशाल्लाह ये कार्टून की सूरत में शुरू किया, ये 3D एनिमेशन जी, पैगाम ये बच्चों में अब पैदा हुई है इससे, और कितने मिलियंस माशाल्लाह इसके व्यूअर्स बन चुके हैं और बच्चे बड़े ज़ौक़ शौक से इसको देखते हैं। ये एक बेहतरीन जरिया, आपने इसका मुतबादल अल्टरनेटिव दे दिया है बच्चों को, ठीक है ना जी। इसी तरह दीगर ज़राए भी आपको जो जदीद हैं उसको इस्तेमाल में लाते हुए, मिसाल तो क्विज कंपटीशन टाइप का ना आपको कोई अगर शुरू कर सकें तो वो बच्चों के दरमियान करें, उसमें बाकायदा उनको इनामात दिए जाएं, ठीक है, इस किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम हो आपका, बच्चों में मोटिवेशन हो, मालूमात में भी इजाफा हो जी बिल्कुल, और उनको इनामात भी मिले और वो अट्रैक्शन भी हो उनको। हम ऐसे प्रोग्राम्स किया करते हैं, जैसे बच्चों को ऑकेजनली कभी इकट्ठे किया, क्वेश्चनर कर लिए, कभी नात का मुकाबला बाकायदा हम करवाते हैं, उसमें जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं, इनकरेज किया जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज जारी रहती है। लेकिन अगेन जैसे आप कह रहे हैं कि एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। आम जो अवाम है ना, अवाम वो तो देखिए मखसूस जो लोग हैं आपके पास आते हैं, शायद उन्हीं का होता है जी, ठीक, तो लेकिन जो है ना आम लोगों को कैसे इसमें शामिल करना है, आम बच्चों को, जी ठीक है, जो अपने घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तो उसका कोई ऐसा तरीक़ाकार आप मैकेनिज्म बनाएं ताकि वो एक बेहतरीन इंशाल्लाह जरिया बनेगा बच्चों को अट्रैक्शन का। ठीक है जी, ये सजेशन हमारी टीम भी सुन रही है, मैनेजमेंट भी देख रही है, तो इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर वर्क करेंगे। जनाब फैसल अलवी साहब ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया हमारे साथ मौजूद रहे, समाजी शख्सियत। सर थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लें जी, स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, हाफिज़ राशिद महमूद साहब और मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब। हाफिज़ साहब, आपने देखा कि किस तरह से दीन की तरवीज के हवाले से, दीन पे काम करने के हवाले से, तरबियत के हवाले से सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस। आप चूँकि कारोबारी शख्सियत हैं, ये भी फरमाएगा कि जो इस्लामी कारोबारी असूलों को आम करने के लिए जदीद मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, 100% कर सकता है जदीद मीडिया अपना किरदार अदा जी। हमने मार्केट में बहुत सारे ऐसे मामला देखे हैं, चूँकि मार्केट से रिलेटेड हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है सूद क्या है। लोगों को पता है, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद जब वो सारी गरक हो जाती है, अल्लाह के साथ जंग है ना, अल्लाह के साथ जंग करते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है फिर भागते हैं लोगों की तरफ कि हमें बचाएं। और जो सूद लेने वाला होता है, सूद लेके कारोबार कर रहा होता है, उसको भी नहीं इतना पता होता कि मैं ये बिज़नेस सूद पे कर रहा हूँ। ना लेने वाले को पता है, ना सूद पे पैसे देने वाले को पता है। जब डूब जाते हैं फिर सर पे हाथ रखते हैं। अवेयरनेस नहीं है, स्पेस है बहुत ज़्यादा, लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का कि हम कर क्या रहे हैं। और प्रिंट मीडिया की हद तक
تو بہت سارا کام کیا ہے مختلف لوگوں نے اور اوتھینٹک کام کیا ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن ڈیجیٹل میڈیا کی طرف، الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئیں تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرا تو آج دل باغ باغ ہو گیا ہے، میں بڑی دیر بعد ادھر آیا ہوں آپ کے چینل میں، اور مجھے بڑی ہوپ آئی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، انشاءاللہ، اور لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں جو بچے بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہر ٹائم جن کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں برائی، ان کو ہم نیکی کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مریم صاحبہ سرگودا سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ سر، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈونیشن کرنی ہے پیغام ٹی وی کو۔ جی 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 فرمائیے۔ جی ٹی وی اور کے میرے بھائی پر جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور فرمائیے جو آپ کہہ رہی تھے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ جی ہم نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ڈونیشن کرنی ہے۔ جی جی بتائیں کیا ڈونیشن کرنی ہے، کیا تعاون کرنا ہے؟ 5,000 5,000 روپیز، 5,000 روپے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لے جی مریم صاحبہ، جی جی میرے بول۔ بھائی کے لیے بھی دعا کروا دیں، اس کے پیپر ہونے ہیں تو اللہ کرے اس پاس ہو جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی، ضرور ضرور ضرور، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ کے لیے برکتوں والے ہو جائیں۔ یہ 5,000 جو آپ نے ابھی دیے ہیں دین کے کام کے لیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فیملیز میں اس کے ثمرات آئیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی نعمان فاروقی صاحب، ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے۔ جیسے ان کا جذبہ ہے نا، تو دیکھیں کتنا گراں قدر ہے کہ جو ان کے پاس ہے انہوں نے دیا۔ میرے پاس بھی آج ایسی نا ایک کسی نے، کوئی خاتون ہی ہے غالباً، برا نہ مانیے گا، یہ تفصیل تسلی سے سننے والی بات ہے، مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، برا تو نہیں مانیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا یہی ہے نا کہ جی کوئی بڑا بات کر رہا ہو، ایسی بات تو مینجمنٹ آپ کے پاس ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ دعا دے دیں جی، وہ بلکہ مجھے کانوں میں باقاعدہ آواز ایک لمبی کیوں میں آئی ہے کہ دعا دے دیں جی بھائی کو۔ جی اللہ تعالیٰ وہ انہیں کامیاب کرے، ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، ان کو ترقیاں دے، اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ دعوت دین کے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ نیٹ ورک میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ سیٹلائٹ چینل ہے، ان کا استعمال کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اور اس میں کردار کیا ادا کر رہے ہیں ہم؟ جیسے پیغام ٹی وی کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ پیغام ٹی وی بھی اپنی جو نشر و اشاعت ہے وہ ٹرو جو دین اسلام کی اصل ویلیوز ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہے، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو دین سے ریلیٹڈ ہے اس کو مستند اور بالکل ویریفائی طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ ہم دین پہ چلتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہم دین کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اپنے سیشن میں، اس میں مختلف مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں، حافظ راشد محمود صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آل دا وے فرام یو کے قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب، جو کہ اس وقت موجود ہیں برٹن میں ہی، اور یہ گرین لین مسجد میں امام اور خطیب ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا، آل دا وے فرام یو کے ٹائم نکالنا، اور چونکہ گھنٹوں کا بھی بڑا فرق ہے اور آپ کی ذمہ داریاں بھی ماشاءاللہ دین کے حوالے سے کافی آپ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے جب آپ دوسرے کسی ملک کے ٹائم زون میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کے وقت کا شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فرمائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جدید میڈیا نے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ویسٹرن ہمارا کلچر ہے، اس میں تبلیغ اسلام کے دروازے کھول دیے ہیں، یہ ہمارے لیے فروٹفل ہوا ہے، کارآمد ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا نے اسلام کی تبلیغ کے دروازے کھولے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز میں ان جگہوں تک اسلام پہنچا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جہاں فزیکلی لوگوں کا جانا ممکن نہیں تھا، یا جو لوگوں کا کبھی اس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی تو میڈیا کا
اور پرنٹ میڈیا کا تو اپنا کردار رہا ہی ہے، اور نیٹ ورک میڈیا کا بھی، اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ مؤثر کردار ہے اس میں، اور اس کے ہم آئے روز اس کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں تک لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت ان تک پہنچ رہی ہے، اور کیسے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ویسے یہ بات کہی جاتی کہ مغربی دنیا میں لوگ مساجد میں، ہم مسلمان جو وہاں پہ موجود ہیں بستے ہیں، کم جاتے ہیں، جی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کم نہیں جاتے۔ اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یا ہماری پنجگانہ نماز ہے، یا ہماری عیدین کی نمازیں ہیں، تو ماشاءاللہ روٹین میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ فرمائیے گا کیا جو جدید ذرائع جیسے سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے تبلیغ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے راہیں ہموار ہوئی ہیں؟ جی، یہ آپ کا جو سوال ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے جی اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ جو کنسپٹ، یا یہ بلکہ کہوں گا کہ مسکنسیپشن ہے جی کہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان وہ مساجد میں کم جاتے ہیں، جی یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے بالخصوص یو کے حوالے سے، جی کہ یہاں مساجد میں لوگوں کا، مسلمانوں کا آنا اور مسلمانوں کا مساجد کی طرف رجحان بہت سے اسلامی ممالک کی بنسبت زیادہ ہے، ایگری۔ اور بالخصوص یو کے میں الحمدللہ لوگ مساجد میں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ برمنگم میں بہت سی مساجد ہیں، ان میں ایک بڑی مسجد ہماری گرین لینڈ مسجد ہے، یہاں جمعہ کے اجتماعات ہوں، عیدین کے ہوں، یا آج کل رمضان میں نماز تراویح کا اجتماع ہو، بلا مبالغہ نماز تراویح کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اس کی اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ لوگ بس اوقات دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے یعنی ایسے ہے جیسے لوگ حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز عشاء شروع ہونے سے پہلے بلا مبالغہ 2000 کے قریب لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جس میں ماشاءاللہ مرد حضرات، خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، پوری فیملی آتی۔ ایگزیکٹلی۔ باقی جو دوسری بات ہے کہ کیا میڈیا نے اسلام کی تبلیغ آسان کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یہاں یہ مسجد ہے یا کوئی بھی مسجد ہے، ہماری اکثر مساجد جو ہیں یہاں یو کے میں، ان میں بہت سی دعوی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، بچوں کے پروگرام، خواتین کے پروگرام، بڑوں کے پروگرام، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا جو ایک مینول طریقہ رہا ہے اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یو کے بھر کے وہ شہر اور ٹاؤن سٹیز جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، وہاں مسلمان جو سٹی سینٹر ہوتا ہے، جو شہر کا مرکز ہوتا ہے، وہاں ایک سٹال لگاتے ہیں، اس سٹال کے اوپر قرآن مجید انگلش ٹرانسلیشن اور اسی طرح دوسرا اسلامک لٹریچر وہاں فری تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مینول طریقہ ہے، لیکن یہ ایک بالکل بیسک سمجھیں کہ طریقہ ہے لوگوں کو اسلام سے یعنی متعارف کروانے کا اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کا۔ اس کے بعد جو اگلا کردار ہے بہت بڑا، وہ میڈیا کا ہے، میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی غیر مسلم کو انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن مجید اگر دیا جاتا ہے، یا چھوٹا سا کوئی لٹریچر دیا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے، وہ جب لے کے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس جو ایکسس ہے وہ میڈیا کا ایکسس ہے، وہ میڈیا کے ذریعے سے پھر اسلام کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے، اور بہت سے لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اسلام کی طرف آئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے میڈیا کے ذریعے سے ہی۔ یہ میڈیا ایک بہت بڑا مؤثر اور قیمتی ویپن ہے اور ہتھیار ہے، اور اس کو جتنا سپورٹ کیا جائے اور اس میں جتنی کنٹریبیوشن کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ یہ میرا اگلا کویسچن تھا جو آپ نے ابھی بات کی کہ جو مغربی میڈیا ہے، جو مغرب ممالک ہیں، وہاں پہ لوگ جب میڈیا کو سرچ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے، جب ہمیں وہ دیکھتے ہیں، ہماری وضاقتہ دیکھتے ہیں، یا ہمارا رہن سہن یا ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو چیک کرتے ہیں، تو وہ دین اسلام کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی اپنی عملی زندگی میں آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، کوئی ایسی مثال ہو
کہ کسی نے آپ سے ملاقات کی ہو, آپ سے ملاقات کے بعد انسپریشن اسے ملی ہو, اس نے پھر میڈیا کو جوائن کیا ہو مزید لرن کرنے کے لیے, کسی نان مسلم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, اور پھر دین اسلام میں الحمدللہ داخل ہوا, فرمائیے گا. جی, ہمارے یہاں مرکز میں اور گرین لینڈ مسجد میں ایک باقاعدہ شعبہ ہے اسلام وائز کے نام سے, جی. اور اس شعبے کے اغراض و مقاصد ہی یہی ہیں کہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا اور جو نو مسلم ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا. اسلام وائز کے ذریعے مختلف شہروں میں الحمدللہ اسلامی لٹریچر اور قرآن مجید مترجم جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے, صرف انگلش میں ہی نہیں, کیونکہ یو کے ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, یہاں دوسری لینگویجز کے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت سی دوسری زبانوں میں فری قرآن تقسیم کیا جاتا ہے. اور جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک دو نہیں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. انفیکٹ ایسی مثالیں بھی بہت سی ہیں کہ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جانا, پہچانا اور پھر ہم سے رابطہ کیا دوسرے ممالک میں, یعنی ساؤتھ افریقہ میں, نیوزی لینڈ میں, اسی طرح آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, یو ایس اے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آن لائن کلمہ پڑھتے ہیں. یعنی آن لائن انہوں نے کسی ایسے دور دراز علاقے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا جی میں نے اسلام کے بارے میں مجھے تعارف ہوا, میں نے آپ کی ویب سائٹ کو دیکھا, پھر میں نے لٹریچر دیکھا, پھر میں نے اپنی ریسرچ کی, اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں باقاعدہ ان کی پھر تربیت, تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں. اور میں کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان سے شائع ہونے والا ضائع حدیث رسالہ ہے جس کے چیف ایڈیٹر مفتی نعمان فاروقی صاحب ہیں, اس میں نو مسلمز کے انٹرویوز جو ہے نا وہ نشر ہوتے تھے, وہ میں یہاں سے بھیجا کرتا تھا. اور اس میں کئی ایک انٹرویوز ایسے شائع ہوئے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے میڈیا کے ذریعے سے. اور اس میں بالخصوص ایک انٹرویو مجھے یاد ہے کہ جس میں ایک نو مسلم بھائی تھے, وہ کسی ایسے یو کے کسی دور دراز علاقے میں کسی دیہات میں تھے کہ وہاں ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا مسلمانوں کے بارے میں جاننے کا, یہ اسلام کے بارے میں جاننے کا, سوائے ٹی وی چینل کے. اور انہوں نے ٹی وی چینل میں سے جو پیس ٹی وی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا, اس کو دیکھا, اور اسی پیس ٹی وی کے ذریعے ہی پھر مسلسل کئی مہینے اس کو دیکھتے رہے, اور اس کے ذریعے ان کا پھر ذہن بدلا اور بالآخر انہوں نے کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے پاس برمنگھم میں یہاں شفٹ ہو گئے اور مزید انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھا الحمدللہ. اور کئی اس طرح کی مثالیں ہیں الحمدللہ. اچھا سر, یہ بھی فرمائے گا جیسا پیغام ٹی وی ہمارا جو نیٹ ورک ہے یہ الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے, یہ فرمائے گا پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پیغام ٹی وی اس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے, اور اسلامی جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں پیغام ٹی وی کا نام ایک نمایاں نام ہے. اور ہمارے جتنے ناظرین سامعین ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس میں بھرپور جو ہے وہ حصہ ڈالیں اور اس کو سپورٹ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو, نیٹ ورک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اسلام کے خلاف جو وہاں مہم جوئی ہوتی ہے اس کے سامنے پیغام ٹی وی جیسے چند ایک اسلامک ٹی وی چینلز ہیں جو ایک آڑ ہیں اور ایک دیوار ہیں, جبکہ بہت سے اور ٹی وی چینلز کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اسلام کے مواد کو نشر کرنے کی ضرورت ہے. پیغام ٹی وی ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر بھرپور طریقے سے پیغام ٹی وی کو سپورٹ کریں فائنانشلی, اور پھر اس کے نیٹ ورک کو بڑھانے میں اور اس کے نشریات کو عام کرنے میں ہر مسلمان کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے, تاکہ اللہ کے دین کے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں, نشر کرنے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو سکے, اور اللہ قیامت کے دن ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان فاروقی صاحب, اگر آپ 2 جملے شیئر کرنا چاہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے قاری صاحب سے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ قاری صاحب کوئی اعلان کریں اس بات کا کہ پیغام ٹی وی کو وہ کیا دینا چاہیں گے, کیونکہ ان کی بھی ایک اچھی ماشاءاللہ کمیونٹی ہے اور اچھا
تو ان کی طرف سے آغاز ہو تو پھر انشاءاللہ مزید بھی لوگ اس پہ حصہ لیں گے. ماشاء اللہ 22 ایئرس 22 سال سے وہاں پہ ہیں تو الحمدللہ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی کمیونٹی ہوگی. قاری جی زکاء انشاءاللہ پیغام کے حوالے سے ہم بھرپور انشاءاللہ یہاں یو کے میں کمپین کریں گے انشاءاللہ. اپنے احباب کو دوستوں کو توجہ دلاتے ہیں انشاءاللہ عزیز. اور آپ کی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹس وغیرہ وہ آپ شیئر کر دیجئے. ہم انشاءاللہ پیغام کے ساتھ ہیں اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے, اس کے نیٹ ورک کو بڑھائے اور اس سے اور زیادہ لوگ مستفید. آمین. جی بہت شکریہ فضیلت الشیخ قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب, امام و خطیب گرین لین مسجد برطانیہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ راشد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے رابطے ہو رہے ہیں اور کس طرح دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر یہ فرمائے گا, جو سوشل میڈیا پر بہت سے افراد کاروبار کے ساتھ ساتھ دینی مواد بھی شیئر کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ عوام کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ متاثر کر سکتا ہے, لیکن یہ اتھینٹک بھی تو ہونا چاہیے. جی مستند ہو. ہم بہت ساری پوسٹ دیکھتے ہیں, لیکن ہم جہاں پہ میں ایک خصوصی بات کروں کہ جہاں پہ ہم لوگو دیکھ لیں پیغام ٹی وی کا, جی الحمدللہ یہاں کچھ علماء اکرام ہیں جن کے جو مستند گفتگو کرتے ہیں, مستند بات کرتے ہیں, مستند شیئرنگ کرتے ہیں, تو جس وقت ہم ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں, تو یہ پازیٹیو ہے, فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. لیکن جس وقت یہ جیسے اے آئی کا ذکر کیا گیا کہ نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے بہت زیادہ, اسی طرح بہت سارے لوگ اپنا غلط روایات کے ساتھ بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں جس سے دین کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے. تو میں پیغام ٹی وی بیسیکلی ایک پیغام نہیں ہے, صرف پیغام چینل نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا ایک اتھینٹک پیغام ہے, مستند ہے. جو ہم نے جو بھی پوسٹ اس کی دیکھی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون لوگ کام کر رہے ہیں اور کیسے اس کی ایک ایک بات, اس کی ایک ایک پوسٹ کو کس طرح ریسرچ کر کے لکھا جاتا ہے, تحریر کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. تو اگر ایسے معاملات ہوں ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا پر تو اس میں خیر ہی خیر ہے, اس سے لوگ بالکل مستفید ہوں گے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پرنٹ میڈیا تھا جدید میڈیا سے پہلے, تو اس وقت بھی لوگ تلاش میں ہوتے تھے کہ ہمیں ایسی کتب ملیں, ہمیں ایسے مکتبہ جات کا پتہ چلے کہ جو لکھتے ہیں, جو اتھینٹک لکھتے ہیں, جن کی بات میں مثلا دارالاسلام کا میں ذکر کرتا چلوں کہ جن کے پیچھے ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوتی تھی کہ ایک دفعہ وہ لکھتے ہیں, وہ ان کی کتب کوئی بھی کتب ہے وہ اتھینٹک کتب ہوتی تھی. تو اسی طرح ہی آپ کے چینل کے پیچھے بھی ایک پوری ٹیم بیٹھی ہے, ریسرچ اسکالر بیٹھے ہیں. تو اگر ایسا کام ہو تو وہ بڑا بہترین ہے. جی ٹھیک ہے, کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. زکریا برہان صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. جناب پیغام ٹی وی میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں, بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں. میں کچھ ڈونیشن دینا چاہ رہا ہوں. جی پلیز فرمائیے. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 5 لاکھ اپنی طرف سے پیغام ٹی وی کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی ماشاءاللہ زکریا برہان صاحب 500 کے 5 لاکھ آپ نے کہا. جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے, آپ کی فیملیز میں اس کے ثمرات آئیں گے, آپ کی عمر, صحت اور مال میں انشاءاللہ برکت ہوگی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ راشد محمود صاحب, یہ بھی آپ سے بات کریں گے. حافظ صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ زکریا بھائی, کیا حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیں آپ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. بہت بڑی ایک رقم آپ نے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, ایک بزنس مین نہیں, کوئی کاروباری شخصیت یا جاب ہولڈر نہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے اللہ کے دین کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے. جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے زکریا بھائی. بس دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ ضرور. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں نا, یہ مثالیں ہیں, یہ مثالیں ہیں کہ جب آپ دین سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے صرف یہی کہا نا کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجئے, تو تعاون میں ہر کوئی اپنے جذبے کے مطابق, اپنی لگن اور اپنی محبت کے مطابق شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ زکریا صاحب نے کہا کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں. بالکل, یہ کیسی مثال ہے نعمان فاروقی صاحب ہمارے سامنے کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ ماشاءاللہ اس طرح سے کوآپریٹ کریں, اس طرح سے تعاون کریں.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں آپ کو جی. نعیم صاحب بریک پہ جائیں گے بھی؟ ٹھیک ہے جی, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نعمان فاروقی صاحب, یہ بتائیے گا جس طرح ہم بچوں کی تربیت, بڑوں کی تربیت, اپنی تربیت کے حوالے سے, ہم دعوت دین کے حوالے سے, سوشل میڈیا, نیٹ ورک, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے پیغام کڈس 3D اینیمیشن شروع کیا ہے, جس میں دین کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, بچوں کو سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کچھ دن پہلے مجھے ایسی چلتے ہوئے ہمارے ہی اپنے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو یہ دعا آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ تو مجھے نہیں آتی. کہتے ہیں پتہ یہ دعا میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے میں نے پیغام کڈز اینیمیشن سے سیکھی ہے, کہ بچے دعا مانگ رہے تھے کھانا کھانے کے بعد اٹھ کے جانے کی, یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں جو لرننگ کی, اس کی کتنی, ہاں جی, اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی یہ دور حاضر میں نا یہ سکھانے کا, سیکھنے کا بہت ہی مستند ذریعہ ہے. بچے سیکھتے ہیں. یقین کیجئے یہ بھی جو لیٹسٹ قسط آئی نا کہ میرا پہلا روزہ کیسا گزرا, مجھے یوسف سراج صاحب جو ہمارے میڈیا کے ہیں, ہیڈ ہیں, انہوں نے دکھائی. تو یقین کیجئے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں, میں نے جب وہ ساری معلومات دیکھی نا جی, اور ایک ایک لفظ ان کا, ایک ایک لفظ ان کا وہ بھی مستند کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح اسی طرح, تو یقین کریے میری آنکھوں سے نا آنسو نکل آئے. اللہ اکبر. کہ یار یعنی ہم نے دین کو الحمدللہ ایک ایسے انداز سے پیش کیا کہ جس کی ضرورت تھی معاشرے کے اندر. اوکے ٹھیک ہے جی, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جویریہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی فرمائیے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ پیغام ٹی وی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ چینل اسی طرح جاری و ساری رہے, اور اس کے لیے میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ جی. ہمارے ساتھ حافظ راشد محمود صاحب بھی موجود ہیں, آپ یقیناً ان سے بھی بات کیجئے اور ڈونیٹ کیجئے پلیز. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ میری بہن, آپ کیا خرچ کرنا چاہتی ہیں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے؟ جی میں 10,000 انشاءاللہ ڈونیٹ کروں گی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ دیکھیں جی اسٹوڈنٹس کے جذبے, ماشاءاللہ آج تو اسٹوڈنٹس ہی بازی لے کر جا رہے ہیں. ہاں جی دیکھیں پہلی کال ہی ایسی تھی کہ جو چھکے والی کال تھی. ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں. ہماری بہن ہے جویریہ صاحبہ, حالانکہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے, ابھی پڑھ رہی ہیں, ابھی ایسا معاش کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. تو یہ جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی رحمتیں دیں. یہ 10,000 نہیں ہے, یہ کتنے گنا ہے یہ آپ کو ابھی خود بھی اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبول کریں جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور بہت شکریہ پیغام ٹی وی سے تعاون کرنے کے لیے. بھجن نعمان فاروقی صاحب, وہ بات آپ کی میں نے اچک لی تھی, وہ میں ایسے اچکتا رہوں گا بیچ میں تھوڑی دیر کے بعد. پلیز فرمائیے. اچھا وہ یہ ہے کہ جب وہ میں نے دیکھے تو میں نے ایک ایک چیز کو بڑا معتبر پایا. الحمدللہ دین سے تعلق, علم سے, تحقیق سے تعلق ہے, تو کوئی بھی لفظ بھی اضافی نہیں ہے. ان احادیث مبارکہ میں ہوتا ہے نا کوئی بندہ اپنی طرف سے شامل کر دے کوئی ایسا, وہ سارے معتبر اور بڑے طریقے سے اور بڑے سلیقے سے. اچھا اس میں دلچسپی بھی رکھی گئی, اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اگر عنایات ایسی رہیں گی تو ہماری خدمات بھی ایسے جاری رہیں گی. تو ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقین کیجئے یہ آپ کی نسلوں کا تحفظ ہے, یا آپ کی نسلوں کے اندر دین ڈالنے کی, دین کی دعوت بٹھانے کی ایک کاوش ہے. تو اس کے دست و بازو بنیے, اس کے ساتھ چلیے, اور اس کو سمجھیے کہ کس قدر بڑی ضرورت ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ بہت صرف کر دیتے ہیں, اور یہ امت مسلمہ کی اتنی بڑی ضرورت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر, کہ روئے زمین پر کوئی پکا اور کچا گھر نہیں رہے گا مگر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کی دعوت کو داخل کرے گا. تو یہ دیکھیے, یہ اگر اس کا ذریعہ ہم بن جائیں تو کس قدر خوش نصیبی ہے. ہمارے ذریعے سے لوگ ہدایت کی طرف آئیں, ان کو دین کی آشنائی ہو, کسی کی زندگی کا کانٹا ہی بدل جائے, کسی کا رخ بدل جائے, انقلاب بپا ہو, تو کس قدر ہمارے لیے شاندار ایک خدمت. ایک اور شاندار بات آپ کو بتاؤں, کال ہے ہمارے ساتھ ایک ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. نرگس صاحبہ شرکپور سے کال کر رہی ہیں. جی بہن شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. جی بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پیسے سینڈ کرنے, مجھے کائنڈلی وہ نمبر چاہیے جس نمبر پہ پیسے بھیجنے ہیں.
अच्छा, अकाउंट नंबर नहीं आपको पता, यानी आप कह रही हैं? जी 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 ठीक है, मेरी टीम अभी आपका नंबर भी नोट कर लेती हैं, आपसे अभी कांटेक्ट भी कर लेते हैं टीम मेंबर। तो क्या आप डोनेट करना चाह रही हैं पैगाम टीवी को? नवीद भाई, मैं आपको 10,000 देना चाह रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करें जी, और अल्लाह ताला आपको इसका बेशुमार अजर दें, आपकी फैमिली को इसका अजर दें, और अल्लाह ताला बरकतें दें जी आपके माल में, जान में, इज्जत में। बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी से ताउन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टीम, नरगिस साहिबा का आप नंबर नोट कर लें और इनसे काइंडली कोऑर्डिनेट कर लीजिए। नुमान साहब देख रहे हैं आप ये मिसाल, माशाल्लाह। वो देखें, ये असल में ना जानना होता है ना जी। अब ये वो लोग हैं जो तकरीबन ये जानते हैं कि नेटवर्क क्या है, इसके असरात क्या है हमारी से। अब देखें, किसी को रात ज़रूरत पड़ी है, उसने उसी वक्त मैसेज छोड़ दिया, उसको जवाब मिल गया जी। अब भाई किसी को ज़रूरत है, अच्छा कई लोग ज़रूरत नहीं भी हो जी। तो वो देखते रहते हैं कि हमें दीन की मालूमात मिल रही है, क्योंकि सवाल ऐसे होते हैं कि सवालों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते थे ना, हम चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई देहाती आए, वो सवाल करे, वो कोई ऐसा सवाल करेगा जो हमारी इधर की नहीं है वो बात, तो वो सवाल करेगा, हमें इल्म के मज़ीद दरवाज़े जो है ना वो हमारे सामने खुलेंगे। तो इसी तरह कई लोग, उनका अपना सवाल ना भी हो तो बैठे देख रहे होते हैं कि अच्छा अब क्या सवाल हुआ, उसका क्या जवाब। कल मुझे एक बात ये भी सुनने को मिली, वो कह रही थी कि सवाल की जो टून है वो ज़रा कम है, तो हमें सवाल नहीं समझ आ रहा, जवाब की समझ आ रही है। इसका मतलब है लोग हमें एक तालीम के ज़रिए से भी, तालीम हासिल करने के लिए भी लोग हमें देख रहे होते हैं कि हमें दीन की समझ बूझ, उसका फ़हम, उसका ज़ौक़ शौक़ हमें मिले। तो इसका मतलब है कि फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि ये क्या है, और जिनको नहीं पता उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके समरात क्या हैं। कुछ तो हमें दुनिया में मिल जाते हैं और कुछ हमें आखिरत में मिलेंगे, जब हमारा वो नेटवर्क, जब हमारी दावत हमारे वसाइल से, हमारे ज़रिए से दूर दूर तक फैली होगी, और लोग हमारी इस तहरीक की वजह से, इस दावत की वजह से जब साथ मिले होंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके क्या असरात थे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्या दावत दीन के लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए, जैसा पैगाम टीवी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसकी हमायत करना, इसका हिस्सा बनना, ये दीनी फरीज़ा समझा जा सकता है इसको? बिल्कुल, ये बिल्कुल। कॉलर है जी, जी, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमीदा अब्दुल रशीद साहिबा कराची से कॉल कर रही हैं। बहन शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुझे माशाल्लाह मोहम्मद नुमान फारूकी साहब ने कहा, आपने मुझे बताया था कि माशाल्लाह उन्होंने मेरी ये तवज्जो दिलाई कि मैं यहाँ पर कुछ जो ताउन कर सकूं, माशाल्लाह। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको जज़ाए खैर दे, और तमाम हमारी पैगाम टीम जो है हमारी, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस पैगाम टीवी को ता क़यामत जारी रहे, क्योंकि यहाँ से दीन हक जो है हमें मिलता है, हमें दीन की समझ हासिल होती है। और मैं अपने ऑडियंस को भी ये कहूँगी कि बजाय आप जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया जो यूज़ करते हैं, आप उसकी बजाय आप हक को देखें, हक क्या है, सच क्या है। आप खुद देखें कि कौन उन जो मीडिया पे बैठे हुए जो लोग, जो हमारे फितना का दौर है जी, जो हमें सीधे रास्ते की बजाय हमें दूसरे रास्ते पे लेके जाता है, तो हमें उलमाए कराम जो हक अदा पेश कर रहे हैं, हमें उन्हीं की जो है उनसे दीन इल्म हासिल करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है पैगाम चैनल से कि हमारे पैगाम चैनल से ठीक है। फहमीदा साहिबा, आप नुमान फारूकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर सकती हैं, आप प्लीज बात कर लीजिए। जी, अल्लाह ताला आपको ज़य खैर दे, और आपने हमारी इज्जत की, कदर की, और अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। तो बताइए आप क्या ताउन? अब मैं आपको 15,000 इंशाल्लाह दे दूंगी। जी माशाल्लाह 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 जी, बहुत शुक्रिया फहमीदा अब्दुल रशीद साहिबा कराची से आपने कॉल की, और दीन के लिए, दीन की तबलीग के लिए पैगाम टीवी के साथ ताउन किया आपने। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें, आपकी फैमिली को इसका अजर दें, आपके रिस्क में बरकत दें, आपके जान माल में बरकत दें, आपकी इज्जतों में बरकत दें। बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नुमान फारूकी साहब, देखिए आपका सोर्स है, हाफिज साहब का सोर्स है, हमारा डायरेक्ट व्यूअर जो है उनका डायरेक्ट हमसे रिलेशनशिप है, ये सब दीन से जुड़े हुए लोग हैं।
یہ دین کو پسند کرنے والے, دین کے کام کو پسند کرنے والے. اچھا, آپ نے ان بہن کی بات سنی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں, ویسٹ کرتے ہیں, آپ ادھر آئیں. تو دیکھیے یہ بھی ہمارے ویورز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بات کمپلیٹ کر رہے تھے پلیز. جی جی وہ بھی تھی, اور میں نے جب یہ بات کی نا, یہ تو کچھ ہے جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا, کئی سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ تعاون کرو, کہتے ہیں ہم نے تعاون کرنا ہے, اور بھیج بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لینا. یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں, ہم یہ تعاون کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی بہت لوگ ہیں. آج مجھے وہ آئی ایک طرف سے, انہوں نے کہا جی میں ڈونیٹ کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا تھا, تو انہوں نے ڈونیٹ کیا, تو 50,000 روپیہ بھیج کے, وہ میں نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا تھا بابا فرید رینٹ اے کار, یعنی ان کی طرف سے وہ موصول ہوئے ہمارے پاس. تو یعنی دیکھیں نا, نہ ہم انہیں جانتے ہیں نہ کچھ, بس ان کو پتہ ہے کہ پیغام ٹی وی ہے, یہ اچھا کام کر رہا ہے, کوئی دوسری بات نہیں. 50,000 روپیہ انہوں نے ایسے جناب بھیج دیا. اسی طرح اور بھی کئی ہیں, انہوں نے بھیجے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھیج رہے ہیں تو ہمارا نام نہیں آنا. ہاں, ابھی کل ایسے ہی ہوا ہے, ٹرانسمیشن کے بعد ہمارے مہمان نے ہمیں کہا کہ آپ اتنے پیسے اور ہماری طرف سے. تو یہ ایسی کئی مثالیں اور کئی مثالیں ایسی جن کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا, گمنام ہیں. اور کئی اس لیے کہ لوگ دیکھ کے شوق رکھیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے, یہ بھی کرنے کا کام, اور یہ کوئی دکھلاوا یا نمود و نمائش نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی, قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک, تاکہ اس کی انسپریشن دیکھنے والوں کو ملے. میں آپ کو دیکھوں گا, میں سیکھوں گا, حافظ صاحب کو دیکھوں گا, سیکھوں گا, ایسی مثالیں اور ہوں گی. تو یہ سیکھنے کے مراحل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وقت چونکہ قریب کی طرف جا رہا ہے, افطار کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں, اور وقت کم بھی ہوتا جا رہا ہے, سکڑتا جا رہا ہے. حافظ صاحب یہ فرمائے گا, آپ کاروباری شخصیات کو کیا پیغام دیں گے کہ جس طرح ہم بات کریں جدید ذرائع کی, تو اس کے ذریعے دین کی خدمت میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں, کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں, بتائیے. محترم نوید بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی انسانیت کو اسلامی تہذیب و تمدن, قرآن و حدیث اور شائستگی کے جام پلا رہا ہے. اور جو بزنس ٹائکون ہیں ہمارے ملک کے, ان کے لیے میرا خصوصی پیغام ہے. یہ تو آپ کر ہی نہیں ہیں, ایک کیمپین جو ہماری چل رہی ہے, بڑی بہترین کیمپین ہے, ٹھیک ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن اس میں ہمیں بزنس ٹائکون جو ہمارے اچھے ہیں, ملک کے بڑے بڑے نام ہیں, ان کو اس نیٹ میں لانا چاہیے, اور یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ کم از کم یہ زکوٰۃ صدقات سے تو نشر و اشاعت کا سلسلہ چلتا ہی ہے, اور یہ خرچ کرنا چاہیے. چلیں پورے سال کا جو سلسلہ سسٹم ایک ہے, یہ نشر و اشاعت کا, یہ ایک رقم اچھی اکٹھی ہو جاتی ہے, پھر یہ سلسلے چلتے جاتے ہیں. لیکن میری جو ایک خواہش ہے, یا میرا جو ایک لوگوں کے لیے پیغام ہے, کہ کم از کم اپنی آمدنی سے 10%, اپنی آمدنی کا 10% آپ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لازمی خرچ کریں. اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی آمدنی کا 10% لازمی خرچ کریں, اور اس کے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو دین بھی ملے گا. جو لوگ یہ خرچ کریں گے نا, مثلا میں ایک وہ پنجابی کی مثال ہے, وہ میرے پھوپھا جی اکثر کہتے ہوتے ہیں, چونے والے گھر پرالی آ جاندی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو چاول بیچتا ہے اس کو وہ توڑی بھی اس کا جو ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے. تو یہ جو چاول ہے نا, چاول یہ دین ہے, یعنی کہ اناج ہے, اس کی مثال دی گئی ہے, یہ بہترین چیز ہے. تو وہ دنیا کی مثال وہ پھونک دی گئی ہے کہ جو دین کا رستہ اختیار کرتا ہے اس کو اناج ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے, اور اس کو دنیا بھی ساتھ مل جاتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ جو بزنس مین, جو بزنس ٹائکون اس ملک کے مجھے سن رہے ہیں, وہ اس طرف لازمی توجہ دیں کہ اپنی آمدنی کا کم از کم 10%, اگر آپ کی یہ 10% خرچ کرنے کے ساتھ کوئی بندہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے, کسی کے بیڈ روم میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچ رہا ہے, کسی کے ڈرائنگ روم میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے, کوئی بازار میں مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں اللہ کے دین کی قرآن و حدیث پہنچ رہا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. ماشاءاللہ بہترین سودا ہے جی, یہ ڈیل بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. اور ابھی میں گزارش کروں گا مولانا نعمان فاروقی صاحب سے, سر دعا کروائیے, پھر ہم کلوزنگ کی طرف چلیں گے پلیز. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا هو الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک,
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں رحمت پہ رکھ. یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. ہمارے دامن رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا. یا اللہ امت مسلمہ کے لوگ جہاں بھی جس جگہ بھی ظلم کا شکار ہیں تو ان کا حامی و ناصر ہو جا. یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ ایسے ادارے ایسے نیٹ ورک جو تیرے دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. یا اللہ جو ان کا تعاون کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کے گھروں میں سکون اور راحت نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو لے کے پھر کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں بعد میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبیب حنیف صاحب لیاقت پور سے کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے بھائی. سر میں 5000 کا سر ہم سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اکاؤنٹ نمبر. جی بہت شکریہ خبیب حنیف صاحب لیاقت پور سے کال کرنے کے لیے اور پیغام ٹی وی سے تعاون کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ اجر دیں آپ کو. ٹھیک ہے جی میری ٹیم آپ سے رابطہ کر لیتی ہے. اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں گا. حافظ راشد محمود صاحب سر آپ تشریف لائے, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور مفتی مولانا نعمان فاروقی صاحب سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لے جی اس کے ساتھ ہی رخصت لیتے ہیں, افطار کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ سے جب دوبارہ ملاقات ہوگی پریس نائٹ ٹرانسمیشن میں پھر ہم مزید بات کریں گے. یہ مہینہ عالیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان.